इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। और नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअत मर्रा व हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिथल ज़बदिल बहरे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदाए मोमिन दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह तबारका व ताला उस मर्द मोमिन के नामाए अमाल से तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। अगरचे उसका गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब से आप बैठे हुए हैं, अगर आपने 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया, अल्लाह तबारका व ताला आपकी बख्शिश फरमा देगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बोलना चाह रहे हैं? अच्छा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि वो मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत, इस हदीस पाक का क्या मतलब होता है? आइए इस हदीस पाक को समझाने के लिए मैं आपके सामने दूसरी हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बारहा उलमा की ज़बान से सुना होगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। आपने उलमा की ज़बान से सुना होगा, एक अल्लाह के वली इशारा करते हैं तो कब्र से मुर्दा उठ जाते हैं और जिंदा हो जाते हैं। अपने उलमा की ज़बान से सुना होगा कि एक अल्लाह के वली अगर एक पत्थर की तरफ निगाह डाल दे तो वो पत्थर औरत में तब्दील हो जाता है और उसके अंदर जान आ जाती है और वो इंसान बन के नजर आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर अल्लाह के वली ऐसा करते कैसे हैं? मैं इसी को समझाने के लिए मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह के वली के अंदर ताकत कैसे आती है, अल्लाह के वली कौन होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे इंसान ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि वली एक मामूली इंसान का नाम है, वली एक मामूली इंसान का नाम है, वली तो चलते फिरते वली बन जाते हैं। नहीं मुसलमानों, हर इंसान वली नहीं बनता है, हर इंसान वली नहीं बनता है, हर इंसान अल्लाह का नेक बंदा नहीं होता है। अल्लाह का नेक बंदा होने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लाह के मोमिन बंदे कौन होते हैं? अल्लाह के सालेह बंदे कौन होते हैं? आओ अल्लाह तबारका व ताला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। अल्लाह तबारका व ताला ने इरशाद फरमाया, अपने प्यारे हबीब की ज़बान से इरशाद फरमाया। हदीस कुदसी समात कीजिए। ऐ मुसलमानों, अगर हदीस कुदसी समात करना चाहते हो, एक मरतबा पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं? अल्लाह का वली कैसे बनता है? आओ मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने
اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ كنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک بخاری شریف اور جلد دوم اور حدیث نمبر 6502 ہے۔ آپ ترجمہ سماعت فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ولی کیسے بنتے ہیں اور ولی کون شخص ہوتا ہے اور ایک ولی کے اندر کتنا پاور ہوتا ہے۔ ترجمہ سننا چاہتے ہیں؟ پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ آگے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا نزدیک ہو جاتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ اور میرا بندہ فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ، فرض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ میرا نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں اس بندہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر نفل عبادتیں کرتا ہے۔ اتنا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں سنو، جب میں اس بندہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندہ کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندہ کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندہ کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندہ کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر میرا بندہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس بندہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے نا، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اگر وہ میری بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی دشمن یا شیطان سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ بولیے کیا سمجھا آپ نے اس حدیث پاک سے؟ بولیے نا بھائی، چونکہ وقت بہت کم ہے اور تقریر کے موڈ سے میں نہیں آیا تھا، میں پیر و مرشد کی محبت میں یہاں پر حاضر آیا۔ اپنے سے بڑوں کا حکم ہے کہ آپ کو کچھ دیر بولنا، اس وجہ سے بول رہا ہوں، آپ حضرات ساتھ دیجئے۔ بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ ولی کیسے بنتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، نقیب اعظم ہندوستان توجہ چاہوں گا۔ ولی کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے سماعت کیا حدیث پاک نا، ولی بننے کے لیے بولیے نا، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، ہے نا، اور ان کے بعد پھر آپ کو نفل عبادتیں کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑے گا، سب کچھ رضا الہی کے لیے قربان کر دینا پڑے گا۔ آپ کو اس دنیا کی لذتوں سے دور ہونا پڑے گا، ہے نا، آخرت کی طرف لو لگانا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا
تو پھر سمجھ لو آپ کی نگاہ میں وہ تاثیر ہو جائے گی، آپ کی آنکھ میں وہ تاثیر ہو جائے گی۔ جس نیت سے جس کو دیکھ لو گے وہ چیز ہوتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا، وہ چیز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی نا، اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ والا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، دور اندیشی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرات فراست اس میں مؤنث ہے، علماء تشریح فرمائے بخوبی جان رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فراست اس میں مؤنث جس کا معنی ہے ہوشیاری، تیز فہمی، یعنی بہت جلد بات کو سمجھ لینے کی صلاحیت، کسی کی شکل کو دیکھ کر کے سیرت کا اندازہ لگا لے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری چیز کو دیکھ کر کے پوشیدہ چیز کو جان لے، اسے فراست کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس کو سمجھانے کے لیے آئیے میں ایک دوسرے ولی کی بارگاہ میں چلتا ہوں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مجوسی آتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، جانتے ہیں زنار پہن کر کے، اوپر ایک مسلمان کا لباس اوڑھ کر کے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور ایک حدیث کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک حدیث کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کون سی حدیث پاک ہے؟ وہ مجوسی جو آگ کا پوجا کرنے والا تھا مسلمان کی لباس میں آیا تھا، ہے نا، امتحان لینے کے لیے آیا تھا، بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی مسکراتے ہیں، آؤ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مجوسی تو زنار کو اتار دے، تو کفر کو چھوڑ دے، آؤ کلمہ طیب پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو جا، ہے نا۔ کیوں؟ اللہ کے نور۔ اچھا بتائیے جس کی آنکھ میں اللہ کا خاص نور ہو جائے، رب کی تجلی اس میں اثر ہو جائے، رب کی مرضی ہو جائے، بتاؤ اس نور سے کیا وہ پوشیدہ چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے؟ آنے والا تو مجوسی آیا تھا لیکن اوپر سے مسلمان کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی نے یہ سمجھ لیا کہ آنے والا انسان اوپر تو ظاہری اعتبار سے مسلمان کا لباس ہے، لیکن آنے والا انسان، سوال کرنے والا انسان کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک مجوسی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور انشاءاللہ جو مجھے وقت ملا ہے میں اپنے وقت پر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جی لگا کر کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات یہ حضور مجدد الف ثانی کی دعا ہے، تو جب حضور مجدد الف ثانی کی دعا کا یہ عالم ہے تو پھر امام الانبیاء، پھر امام الاولیاء حضور غوث اعظم کی دعا کا عالم کیا ہوگا، پھر صحابی کی دعا کا عالم کیا ہوگا، پھر نبی کی دعا کا عالم کیا ہوگا، اور جو امام الانبیاء ہو، توجہ چاہوں گا، جو امام الانبیاء ہو، فخر موجودات ہو، اللہ کے پیارے حبیب ہو، ان کی دعا کا عالم کیا ہوگا۔ اس کو یوں اس انداز سے آپ سمجھ لیجئے، امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد،
میرے آقا کی دعا کا پاور کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت جب دعا فرمائیں گے اس دعا کا پاور کیا ہوگا، اس دعا کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعا فرمائیں گے تو ان کا اس دعا کو امام اہل سنت نے اس انداز سے فرمایا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت اس بات